स्पिरिचुअल योग सीरीज का आज का जो सरमन मैं देने जा रहा हूं, योग ऑफ वॉशिंग फीट, पांव धोना का जुआ। मरकजी आयत मत्ती की इंजील 11वां बाब 30वीं आयत, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का। जब क्राइस्ट ने ये कहा कि मेरा जुआ मुलायम मेरा बोझ हल्का, तो लिखा मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फिरोतन हूं, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। और यकीनन हम योग को समझे हैं कि जुआ जिस तरह हल चलाते वक्त एनिमल्स के ऊपर रखा जाता है, या योग का नेगेटिव मानी जो गुनाह मौत के अंदर इब्लीस ने जुए डाल रखे थे बंधन, वो मसीह ने अपने खून से अपनी कुर्बानी से तोड़ दिए हैं। अब क्राइस्ट का योग हमने ऊपर लेना है। इज़राइल यहोवा के योग से निकल गई थी और मार खाई थी उन्होंने, जलील और रुस्वा वो हुए। आज तक आप देखें कि फाइनेंशियल एतबार से तो वो स्ट्रांग है, मगर अभी तक वो क्राइस्ट को उन्होंने कबूल नहीं किया। तो सारी सदियां दूर रहे, दुख उठाते रहे, मार खाते रहे। अभी भी बहुत उनके ऊपर एहसानी आ गई, बहुत। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जब से दुनिया बनी है इतनी सख्ती नहीं जो आने वाली है उनके ऊपर। इसलिए कि जच्चा जब जद्दे जे से फारिग ना हो तो बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी, मुसीबत की कटाली में से गुजारेगा। मैं आप जो समझ गए हैं, जान गए हैं, उसके साथ चलते चले जाएं और उसके योग को, उसके जुआ को अपने ऊपर लेना है। मेरा जुआ मुलायम मेरा बोझ हल्का, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और आज का जो सरमन वॉशिंग फीट के हवाला से है, यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत तक। पर जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक को, बशर्ते कि उन पर अमल भी किया करो। और पहला पत्रस 5वां बाब 5वीं 6 आयत, ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फिरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। आमीन। वॉशिंग फीट के हवाला से पांव धोना, ऐसे तो ये ईस्टर के मौका के ऊपर पास ओवर के फेस्टिवल में पांव धोने की एजुकेशन दी जाती है, मगर ये फर्स्ट एडवेंट के अंदर, क्योंकि स्पिरिचुअल योग सीरीज हमारी जा रही है और ये नहायत अहम रेवलेशन है। और जब क्राइस्ट ने पांव धोए शागिर्दों को, तो कहा तुम भी ऐसा ही करो, तो ये योग ठहर जाती है। यानी मेरा जुआ जो क्राइस्ट की एजुकेशन है, जो क्राइस्ट ने कहा, तो जब उसने कह दिया तो ये हुक्म है, योग है, इसको लेना है। और चंद अहम रेवलेशन इसके अंदर मैं बयान करना चाहूंगा कि वॉशिंग फीट के हवाला से जब क्राइस्ट ने ये फेस्टिवल पास ओवर सेलिब्रेट किया शागिर्दों के साथ, ईद फसा मनाई, ये एजुकेशन हमें मालूम है कि 2 पास ओवर उन्होंने, 2 फसा उन्होंने खाए। एक तो मिस्र से रिहाई का, तो ये लास्ट सफर था क्राइस्ट का शागिर्दों के साथ, मगर साथ ही फिर अपना सफर, जिसे हम लॉर्ड सफर कहते हैं, शाही रुबानी, वो स्टार्ट कर दिया। 2 फसा को सेलिब्रेट किया, एक मिस्र से रिहाई वाली ईद, फेस्टिवल पास ओवर,
اور ساتھ اپنا فسح شاگردوں کو دیا. تو انہوں نے تو 2 سیلیبریٹ کیے، مگر آج ہم صرف ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کرائسٹ کا لارڈ سپر، شاہ ربانی. تو جیسے آج بھی ہولی کمیونین میں ہم شریک ہوں گے. بعض لوگ جب ایسٹر کے موقع کے اوپر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ لاسٹ سپر لکھتے ہیں. بعض خادم لاسٹ سپر کرائسٹ نے سیلیبریٹ کیا، ہم نے لارڈ سپر اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، وہ کلوز ہو گیا ہے. تو کرائسٹ جب معلوم، کیونکہ ابھی جان قربان کرنی ہے اور واپس اپنے باپ کے پاس جانا ہے، تو شاگردوں کے ساتھ لاسٹ سپر کیا. لکھا سب دسترخوان کے اوپر بیٹھے تھے وہ فسح منانے کے لیے. تو کرائسٹ اٹھا اور جو اوپر کا لباس تھا اتارا اور اپنے کمر بند کے اندر رومال باندھا اور ایک برتن میں پانی لے کر شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا. لکھا ہے وہ سب کے پاس پہنچا، ایک ایک کے. یہ نہیں کہ سب کو بلایا آؤ میرے پاس دلواتے چلے جاؤ، نہیں. جیسے وہ ترتیب سے بیٹھے ہیں تو ایک کے پاس گیا، پھر دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے. تو یہ 12 سارے رسولوں کے پاؤں دھوئے، یہودا اسکریوتی کے پاؤں بھی دھوئے. کرائسٹ کو پتا تھا یہ میرا پکڑوانے والا ہے، تو بھی اس کے پاؤں کو دھویا گیا. تو یہ کرسچن اسپرٹ جو ہے ہمارے پاس، کرسچن ایجوکیشن جو ہمیں ملتی ہے یہاں ہی سے، یہودا اسکریوتی کے ایک باغی کے سازش کرنے والے کے پکڑوانے والے کے ساتھ بھی کیسے وہ پیش آیا ہے، اور ہمارے رویے اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. تو ابھی تو کرسچینٹی کے اندر لوگ بہت دور ہیں. ہم اپنوں کی برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ لو اور نہ ہی ایجوکیشن کرائسٹ کی. تو جب لکھا میرا جوا ملائم میرا بوجھ ہلکا، تو ویسے ہی یوگ کو لینا ہے، ویسے ہی ساری ایجوکیشن کو لینا ہے. جب آپ سمپل سی بات ہے، جب چلنا مسیح کے ساتھ ہے تو پھر اس سے ہٹ کے کیوں چلے؟ پھر چھوڑ دے، گھر بیٹھ جائے. اور جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم دنیا کے نرالے لوگ ہیں، بورن اگین لوگ ہیں، اس کے خون خریدے لوگ ہیں، تو پھر فرق ہو دوسروں سے. سمجھے؟ دنیا میں بے شمار کلیسیاں ہیں، کیرسمیٹک کلیسیاؤں میں، بورن اگین چرچز کے اندر جو لوگ دنیا میں چل رہے ہیں، وہ دوسروں سے فرق آپ کو دکھیں گے، ان کے چہرے فرق دکھیں گے. آپ دنیا کی لاہور کی بارکلونی کی کلیسیاں ہیں، 2 لوگ آپ کھڑے کر دیں، آپ کو چہرے فرق دکھیں گے. سمجھے؟ یہ جو مسیح کا جلال ہے یہ نجات یافتہ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، جو اور رفاقت بھی وہ وہیں رکھتے ہیں اور ریگولر رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ سال کے سال کرسمس یا ایسٹر کے موقع کے اوپر، یا ان کو اپنا مفاد عزیز ہے تب. لکھا سب کے وہ پاؤں دھوتا دھوتا پترس کے پاس بھی پہنچا، اس کے پاؤں بھی اس نے دھوئے. وہ انکار اس نے کیا؟ اس نے کہا کہ تم میرے پاؤں نہیں دھو سکتا. تو بلکہ یہ کہا کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ تو کرائسٹ نے کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. تو بے شمار ریولیشن ابھی میں اس کے بیان کرنا چاہوں گا. تو کہا کہ اگر میں نہ دوں تو تم میرے ساتھ شریک. تو اس نے کہا کہ پھر میرے ہاتھ بھی دھو دے، میرا سر بھی دھو دے، مجھے نہلا دے. تو لکھا جو ایک بار کرائسٹ نے کہا جو نہا چکے یعنی ریپینٹ کر چکے، میرے ساتھ چلتے ہیں، ان کو پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. یعنی اگر کوئی ان سے مسٹیک ہوئی ہے وہ کلیئر کریں، واش کریں، وہ کلین ہے. پر کہا ایک نہیں، سب نہیں، یعنی ایک اس میں سے یہودا اسکریوتی وہ ٹھیک نہیں تھا. یہودا اسکریوتی پاؤں جب دھلوا رہا تو آپ دیکھیں اس کی جرت دیکھیں، اندر سے وہ پکڑوانے والا ہے، نفرت کر رہا ہے.
جب آپ زبور میں پڑھیں یہودا اسخریوتی کے حوالہ سے پروفسی، تو لکھا ہے کہ وہ خدا کو بڑا عزیز تھا، دوست تھا، خدا کے گھر میں اکٹھے جاتے، لکھا ہے اس کا منہ مکھن سے زیادہ چکنا، باتیں شیریں میٹھی باتیں، مگر اندر اس کے جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس کی زبان تلوار کی، ننگی تلوار۔ یہ بھید سن لیں، کوئی آپ کو بڑا سافٹ دکھے پر بولے وہ کرخت، وہ یہودا اسخریوتی کے کریکٹر کا بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر جنگ چھڑی ہوتی ہے، اس کے اندر نفرت ہوتی ہے، انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ مگر جب اس نے پکڑوانے کا سارا بنایا، ننگی تلوار اگینسٹ، کہنے کا مقصد یہاں پر اس نے پاؤں آگے کیا، حالانکہ اس سے پیشتر وہ دیگر شاگردوں کے ساتھ جس طرح وہ سوچتے تھے ویسے سوچ رہا تھا، پر جب ابلیس پیچھے لگ جائے، کسی کو ٹریک سے ہٹا دے، تو پھر وہ شخص دکھنا شروع ہو جاتا۔ ایک دفعہ زبدی کے بیٹے یعقوب یوحنا اور ان کی ماں کرائسٹ کو ورشپ کیا، اور کرائسٹ کو کہا ماں نے کہ میرے بیٹوں کو ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھانا آسمان کی بادشاہی میں۔ تو کرائسٹ نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، جو پیالہ میں پینے کو ہوں یہ پیئیں گے؟ کہتے جی پیئیں گے۔ تو کرائسٹ نے کہا تو بھی یہ میرا کام نہیں، باپ کا۔ تو وہاں لکھا ہے کہ باقی سارے شاگرد اس یہودا اسخریوتی سمیت ان سب نے یوحنا کو یعقوب کو ڈانٹا، تم دونوں اپنی ماں کو لے آئے اور کہتے ہو۔ تو یعنی اس وقت یہودا بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی بحث ان کے درمیان چلتی تھی کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، کوئی کہتا تھا میں پہلے آیا ہوں تو بعد میں آیا ہے، بڑا چھوٹا، ان کے اندر یہ بہت بحث تھی۔ کرائسٹ آگے چل رہا ہے، وہ پیچھے یہی بحث کرتے، کبھی ماں کو لے آتے تھے کہ دائیں بائیں بٹھا، کبھی آپس کے اندر، بس یہ سلسلہ لگا رہتا تھا۔ کلیسیوں میں یہی، جو کلیسیوں میں سیاست ہوتی یہاں سے چھٹتی، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی بھائی کہے گا میں، کوئی فیملی کہے گی میں آگے پیچھے، دوسرا کیوں آگے ہے، میں کیوں پیچھے ہوں، مجھے کیوں پیچھے کر دیا۔ تو کرائسٹ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پیچھے کیا بحث کر رہے ہیں، پھر ان کو خلوت میں جا کر سمجھاتا تھا۔ ایک دفعہ بچے کو کھڑا کر کے کہا کہ اس بچے کی مانند بنو، جو چھوٹا اپنے آپ کو بنائے گا وہی بڑا۔ پھر ایک دفعہ 12 کو بلایا، اسپیشل بلایا، یعنی بار بار ان کو یہ تعلیم دی، بار بار بلایا اور ان کو کہا کہ جو سب سے آگے اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ پیچھے ہو، سب سے جو پیچھے ہوگا اسی کو آگے کروں گا۔ یہ اصول بائبل کا کلیسیوں کے اندر ہے۔ جو ہمبل لوگ ہیں، جو مقابلے میں نہیں آتے، میں نہیں خدا ہی ان کو آگے لے کے آتا، اور جو آگے آنے کی اپنے طور کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے ہولی اسپرٹ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، انہیں آگے آتے۔ کلیسیاں کا پیٹرن خراب ہو جائے گا جو کرائسٹ نے بنایا۔ تو ہر بلیور، ہر ایماندار اپنے آپ کو پست، چھوٹا بنائے تو وہ بڑا خدا کی نظر میں ہوگا۔ اور جو کلیسیاؤں میں خادم یا بلیور یا فیملیز اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں، آپ ان کو چند سالوں کے بعد دیکھ لیا کریں، وہ بہت آپ کو پیچھے دکھیں گے۔ یہ گھمنڈ، یہ غرور ان کو پیچھے لے جاتا ہے، کلیسیاؤں سے دور ہو جاتے ہیں، منسٹری سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، کوائر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، انسٹرومنٹ بجانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں بڑا سمجھتے ہیں۔ تو پہچان ایک بلیور کی، ایک خادم کی، وہ پست مسیح کی طرح، پست کرسچینٹی ہے۔ اور یوب یہی ہے جس کے اوپر آج کا سرمن ہے۔ تو یہ بحث چلتی تھی، ایک دن پھر ان کو فسح کے موقع کے اوپر جو ہے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ان کو کر کے دینی پڑی، اور ان کے پاؤں دھوئے۔ کوئی پاؤں دھونے کی تعلیم جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آتی ہے تو تھی، مگر یہ تو ظاہری پاکیزگی میں آتا تھا، پاؤں دھونا، ہاتھ دھونا۔ وہ تو اپنے بیاہ شادی کے موقع کے اوپر بھی طہارت کرتے تھے۔ پاؤں دھونا یہ بڑا چھوٹا کی تعلیم کے اندر سمجھایا گیا ہے، اور پاکیزگی کے اندر اور بھی اس کے بہت سے پہلو ہیں، مگر
کلیسیائیں ایک ہی پہلو لیتی ہیں، ایسٹر کے موقع کے اوپر کئی کلیسیوں میں وہ پاؤں دھوتے ہیں، تو کیا یہ تعلیم ایک دن کے لیے ہوتی؟ کرائسٹ کی ایجوکیشن ہر روز کے لیے ہوتی. تو اس کا مطلب ہے پاؤں دھونا یہ یوگ کے معنی کے اندر آ رہا ہے. یہ تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. دیکھو کیا نوکر بڑا ہوتا ہے یا مالک؟ نوکر مالک سے بڑا نہیں ہوتا، نہ بھیجا ہوا بھیجنے والے سے، نہ شاگرد استاد سے بڑا ہوتا. تو کرائسٹ نے جب ان کے پاؤں دھو لیے تو کہا میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یعنی مجھے استاد ہے، مجھے استاد کہتے ہو نا، مجھے لارڈ ربی کہتے ہو نا، تو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ اس کویسچن میں آنسر ہے ساری تعلیم کا. کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پاؤں دھوئے. کس نے؟ استاد نے. اس کا مطلب ہے استاد نے شاگردوں کا پاؤں دھویا، تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کر. تو کیا پھر سال میں ایک بار؟ اس کا مطلب ہے اس کے معنی اور ہے. اس کا مطلب منسٹری میں آتا ہے، خدمت کے معنی کے اندر آتا ہے. مسیح کے ساتھ شراکت چاہیے تو پورا نہایا ہوا پاک شخص اس کو چاہیے، یہ شریک، ورنہ شریک نہیں. میں آپ شریک ہیں تو مکمل غسل کلام سے ہو، مکمل پاکیزگی کے اندر اور خدمت کرنے معنی کے اندر. اگر شریک ہونا چاہتے ہیں نا تو اس کا یوگ تو یہی ہے کہ جس طرح میں نے کیا. تو پھر ابتدائی کلیسیاؤں کے اندر وہ ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے تھے. پالوس نے بھی تعلیم دی تیموتھیوس کے خط کے اندر کہ وہ بیوائیں فرد میں لکھی جائیں، ہیلپ ان کی جائے جنہوں نے مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہوں. تو یہ اس وقت ابتدائی کلیسیا میں چلتا تھا. تو معنی اس کے خدمت کرنے کے معنی کے اندر آتے، چھوٹا بنانے کے اندر آتی ہے. تو اگر ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے رہیں گے یہ تو ظاہری پاکیزگی ہوگی. ہمیں تو یسوع نے اپنے خون سے پاک کیا ہے اور اس کے کلام سے روز غسل پاتے رہتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں. یہ پاؤں دھونے کا مطلب ہے جب آپ کو موقع ملتا ہے ہر روز جہاں پر آپ بلیور کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ یوگ ہے واشنگ فیٹ. یہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں کلام کے ذریعے. یہ پاؤں دھونا ہے آپ پاکیزگی کے اندر، ظاہری نہیں، کلام کے ذریعے سے. یہ منسٹری کر رہا، یہ خدمت ہے. دیگر خادم جو منسٹری کرتے ہیں، روحیں بچاتے ہیں، یہ خدمت ہے. کرائسٹ یہی تو کرنے آیا، خدمت. کیا کرائسٹ نے کوئی پانی 12 کو پلا کے کہا جی میں نے خدمت کر لی؟ ہم خدمت سمجھتے کسی کو پانی پلا بھائی، یہ کسی کو کھانا کھلا کے، یہ کہتے ہیں جی خدمت کی. ہاں یہ بھی آئے گا، اپنے تیرا دشمن بھوکا ہے اسے کھانا کھلا، یقیناً. میں پیاسا مجھے پانی پلا، یہ بھی. پر خدمت اس کی یہ ہے کہ جو کام اس نے میرے آپ کے لیے سپرد کیا ہے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ. ہم ایسے یوگ میں ہوں کہ جس طرح کرائسٹ نے ان 12 کو اٹھایا، یہ خدمت ہے. دنیا سے بچا لیا، نہ صرف ان کو، مجھے آپ کو بھی. یہ ہے واشنگ فیٹ. ہم سوچتے تھے سال کے سال آئے گا دن تو کر لیں گے. تو ہم تو اپنی کلیسیا میں یہ پانی کے ساتھ پاؤں دھونے کا ڈرامہ نہیں کرتے. وہ تو یہودیوں کو معلوم تھا، غیر قوموں کو تو نہیں اس کا پتا تھا. تو یہودیوں کے اندر یہ طہارت کے لیے ہوتا تھا. ہر چیز کا روحانی معنی ہے. اور یہ خیمہ اجتماع کے اندر، ہیکل کے اندر پیتل کے ہاؤس کے پاس جا کر پاؤں دھوئے جاتے. پیتل کے مذبح کے اوپر جسٹیفیکیشن کا عمل ہوتا، پیتل کے ہاؤس کے اوپر سینکٹیفیکیشن کا، پاکیزگی کا عمل ہوتا. کاہن وہاں پاؤں دھو کر آگے ہولی پلیس میں، موسٹ ہولی پلیس میں جاتا، پھر دعا ہوتی. تو معنی روحانی یہی ہے کہ ہم پاکیزگی میں عبادت کریں، یہ معنی ہوتی. اب پاؤں دھو کے غیر قوموں کی طرح اور اندر گناہ ہو تو یہ کوئی تو کہے گا جی پیر دھوئے ہوئے ہم نے.
تو یہ تو یہودیوں کو فسح کے موقع پر انہوں نے تو طہارت کرنی ہوتی تھی، مگر پیچھے سٹوری چل رہی تھی بڑے چھوٹے کی، تو ان کو بتایا کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، تو جس طرح استاد نے کیا، اور پترس لوگوں کو یہی کہا جب اس کے پاؤں دھوئے، تو پترس نے کہا کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ تو کرائسٹ نے کیا پاؤں دھونے سے ان کو پاکیزگی دی؟ وہ تو شریعت میں ہوتی ہی تھی، ناپاکی دور کرنے کے لیے وہ پانی ڈالا جاتا، سیکریفائز ہوتی، تو کیا کرائسٹ اسی طرح پھر پانی سے دھو کر پاکیزگی دے رہا ہے؟ نہیں، کرائسٹ نے اپنے خون سے پاک کیا، اور پترس کو یہ معنی بتائے کہ ابھی نہیں سمجھے گا، بعد میں۔ اس کا مطلب ہے جو عمل کیا جا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ شریک ہو، تاکہ میں جب صلیب پر قربان ہوں، یہ نہیں کہ اگر پاؤں کو دھونے سے پاک ہوتا تو پھر یہودا کیوں نہیں پاک ہوا؟ یہودا تو اس کو بھی ہو جانا چاہیے تھا پاک، وہ کیوں ناپاک ہی رہا؟ تو اس کا مطلب ہے پانی پاؤں پہ ڈالنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا۔ یہ طہارت تھی، یہ ان کا اصول تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، مگر کرائسٹ نے اس کو خدمت کے معنی میں بتایا ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ۔ میں اگر بھائیوں کی، کلیسیا کی خدمت نہیں کرتا تو کرائسٹ کا یوگ نہیں ہے میرے اوپر، کہ کرائسٹ کی یوگ کو لینی نہیں، اور اپنے آپ کو بلیور سمجھنا۔ بلیور ہے تو کسی کو گناہ سے نکالو، یہ نہیں کہ گنہگار کے ساتھ ہم نوالا ہو جاؤ، یہ نہیں تعلیم۔ ان کے پاؤں دھو، بچانے کی کوشش کرو۔ ایسے کبھی کیا 11 رسولوں کے ساتھ وہ رہا؟ وہ آؤٹ ہو گیا، نکل گیا۔ راست بات ہو تو ایمانداروں کے ساتھ نہ ہو۔ جو بلیور ہے، جو مسیح کو پیار کرتا ہے، کیسے رفاقت میں نہ آئے؟ کیسے نہ آئے؟ گنہگاروں پہ ہم سالوں لگاتے ہیں، مقدسوں کے اوپر۔ مقدس تو راست باز ہو گیا، اس کو تو میچورٹی چاہیے، تعلیم سننے کے لیے آئے گا، اور اگر پھر وہ تدلوں ہی سے تعلیم کو سنے گا، وہ ایماندار نہیں ہے۔ صرف چرچ جانا نہیں ہے، کلیسیا کا حصہ بننا ہے۔ پاک لوگ، ورشپ کرنے والے لوگ کلیسیا کے اندر، وہ کرائسٹ کی باڈی کے اندر شریک ہو۔ تو پترس کو کہا بعد میں سمجھے گا، اور یہ بھی پترس کو ایک موقع پر کہا جب تو رجوع لائے بھائیوں کو مضبوط کرنا، جیسے میں پاؤں دھو رہا ہوں، یہ مضبوط کرنا ہی ہے نا۔ تو پھر 120 کی جماعت کو اس نے لیڈ کیا، مضبوط کیا بھائیوں کو۔ 120 کی جماعت، یہاں تو ایماندار ایک دوسرے کو کوئی لپٹاتا ہی نہیں ہے، کوئی ہیلو کرنا ہی بڑی مشکل بات ہے، کوئی کھڑا ہو کر اس کی عزت ہی کرنا، آنر کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ یہاں تو غیر وہ جو روحانی ہے ان کی خدمتیں کرتے ہیں، یہ مقدسوں کے ساتھ جو خدا کے لوگ ہیں ان کی خدمت۔ ایماندار آ جائے آپ کو، آپ کی گھروں کے اندر یا آپ کے سامنے، آپ فوراً کہیں کہ میں خدمت کرنے والا ہوں۔ ہاں سمجھے؟ مجھے اپنے بھائی کو، بہن کو جو بلیور ہے، سمجھے، بے شک وہ عزیز رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، یہ تو اور ڈبل ہو جائے گا، ایک تو ویسے بھی رشتہ دار ہے اور اوپر سے ایماندار، آپ نچھاور ہو جائیں، اس کی اتنی آنر کریں۔ کیا آپ نے بلیور شو کیا اپنے آپ کو؟ کیا خدمت کرنے والا؟ یہاں تو پاؤں دھو کے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح میں نے کیا، استاد نے، تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ بولیے ایسا ہی کیا کرو۔ یہاں تو ایماندار شوہر بیوی وہ ایک دوسرے سے دور ہیں، ہسبینڈ وائف ایماندار، ایک دوسرے کے پاؤں دھونا پڑے تو دھو کے دکھائیں ذرا، سمجھے؟ بڑا مشکل۔ کرائسٹ کا یوگ اپنے، کرائسٹ کا بوجھ، میرا جوا ملائم، بولیے میرا بوجھ ہلکا۔ یہاں ایماندار کی زبان ہی قابو میں نہیں،
یہاں پر ورشپ کے لیے ٹھیک ٹائم پہ کوئی نہ آئے, وہ گیت نہ گائے اس کے, وہ کیا بلیور ہوگا؟ کیا اس کو سمجھ, کیا پہچان اس کو؟ ابھی تک مذہبی لوگ ہیں, روحانی نہیں, سمجھے؟ ریلیجس لوگ بہت ہیں, اسپرچل لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے. تو کرائسٹ کو اسپرچل چاہیے, اس نے تو جان قربان کی ہے. مذہبی تو ساری شریعت مذہب تھی, سمجھے؟ ہم بورن اگین لوگ ہیں, اس خدا کے لیے پالک فرزند ہے. اس لیے منسٹری کے اندر ہمیں جو خدمت کرنی ہے, آمین. پترس کے آپ دیکھ یہودا سگیودی کے بھی دوئے پد 7 کہا کہ سب پاک نہیں, اس کا مطلب ہے وہ ناپاک ہے. دھلا لیا اس نے, کرائسٹ نے بھی دھو دیا, سمجھے؟ کرائسٹ نے تو اپنا استاد بڑا اپنے آپ کو نہیں بنایا, اس کے سامنے, دشمن کے سامنے بھی, مگر اس کے اندر بغاوت تھی. وہ خدمت کروا رہا ہے, کرنے کو راضی نہیں ہے. خدمت کروا رہا ہے, مسیح کی خدمت کرنے کو راضی نہیں ہے, ساتھ بھی ہے, اور جب موقع مل جاتا ہے تو آؤٹ ہو جاتا ہے. ایماندار آپ کو کلیسیوں کے اندر دکھیں گے, بلیور آپ کو روٹی توڑتے دیکھیں گے, فسا میں شریک دکھیں گے, دعا کرنے والے, اسٹڈی جوائن کرنے والے, تعلیم پانے والے. تو پاکیزگی کے اندر بھی یہ آیا ہے, تو ظاہری پاکیزگی تو وہ تو تھے, کیونکہ پیتل کے حوض کے اوپر وہ جا کر ظاہری پاکیزگی لیتے تھے. تو وہ سینکٹیفیکیشن کا باطنی عمل تو نہیں تھا, مگر میری آپ کی پاکیزگی کلام سے جو ہوتی ہے, یسوع کے خون سے ہوتی ہے, یہ روحانی طور پر ہم روح میں پاک ہو جاتے ہیں. تو شریک ہونے میں بھی, پاک ہونے میں بھی, چھوٹا ہونے میں بھی, منسٹری کے بے شمار اس کے میننگ آپ کو اس میں ملیں گے. تو لکھا کہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دکھایا ہے, دیا ہے نمونہ, ایک پیٹرن, ایک ایگزامپل دی ہے, کہ مجھے استاد نے, اور کہا میں ہوں بھی سب استاد سمجھتے ہیں نا کئی بڑے روحانی طور پر, جیسے میں ہوں بھی استاد, پر استاد کا ٹائٹل صرف خدا کے لیے, مجھے اس نے ٹیچر منسٹری کے اندر میں استاد. ویسے وہ ہمارا ربی, کسی کو زمین پہ اپنا ہاتھی نہ کہنا, سمجھے؟ تو جب ہم سینئر ہیں تو پھر ہم منسٹری کرتے دکھیں. جب آپ دوسروں سے بہتر اپنے آپ کو نالج میں آگے دیکھتے ہو تو خدمت کرو. اگر ہم دوسرے کی خدمت کرنے میں ناکام ہیں تو یاد رکھیے مسیح کے ساتھ شریک نہیں ہے. کرسچن اسپرٹ کیا ہے وہ کلیسیا لاہور کے اندر پتہ چل جائے تو ہم تو اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں ہیں, ہر کوئی دیکھ لے اپنی زندگی میں, پر ہمیں مسیح کی مانت, یہ یوگ اپنے اوپر لینی ہے, اور آپ کے اندر ہو کہ میں نے دوسرے سے خدمت کروانی نہیں بلکہ کرنی ہے. اور کرائسٹ نے کیا کہا؟ میں خدمت کرانے نہیں, بولیے خدمت کرنے آیا ہوں. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدمت کرانے نہیں, تو ہم تو, ہمارا تو ہوتا ہے خدمت ہی ہو, جتنے گھر میں بھی رشتہ داروں میں بھی چلے جائیں خدمت ہی ہو, ہاں ہماری ہی ہو, سمجھے؟ پاسٹر ہیں تو کہتے ہیں ہماری ہی ہو. جتنا آگے اتنا وہ نیچا اپنے آپ کو دکھائے, خدمت کرتا, سمجھے؟ اور خدمت کرے گا تو ہی یکجا رہیں گے. وہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا شروع ہو گئے تو 11 اکٹھے رہے, 12 بھی ایک اور 12واں شریک کیا, 120 کی جماعت یکجہت کے اندر بیٹھے, سمجھے؟ ایک شخص ایک دوسرے کی خدمت. یہ ویژن رکھنا ہوگا کہ کرائسٹ کا یوک یہ ہے کہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا, جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا, تم بھی بولیے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کر, سمجھے؟ اس لیے
جو انا ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، دنیا دار کو تو ہم کہہ نہیں سکتے، وہ تو باز نہیں آئے گا، چاہے ہسبینڈ وائف ہے، بہن بھائی ہے، کچھ بھی ہے. جو روحانی ہے، جو مسیح کا شاگرد ہے، جو اس کو فالو کرتا ہے، فالوور ہے، وہ کیسے نہ دوسرے کی خدمت کرے. اور جو اس کے سامنے باغی ہو، کھانا کھلانا مگر اس کے ساتھ شریک نہیں، نہ اس کو شریک کرنا. آپ سوچئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو دنیا دار ہو، آپ مجھے روحانی سمجھیں گے، چاہے وہ میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو، آپ مجھے کیا سمجھیں گے؟ آپ ان چیزوں پہ غور فوکس کرنا ہوگا. پطرس نے، حنانیہ سفیرہ، وہ دونوں ہلاک ہوئے. مجھے آپ بتائیے، پطرس نے کہ جاؤ ان کو لے جاؤ، جا کے دفناؤ. کیا وہ جنازہ پطرس نے پڑھا؟ پطرس گیا اس جنازے کے اوپر؟ حالانکہ وہ سارا ایک ہی غلطی کی نا انہوں نے. کائے کا ایماندار، یہ بہت کام مشکل ہے. اس میں چلیں گے تو آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. ٹھان لیں کہ میں خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں تو مجھے خدمت ہی کرنی، مجھے دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا، مجھے چھوٹا ہی رہنا ہے. آمین. تو جس طرح کرائسٹ نے کہا، تو یہ فرسٹ ایڈوینٹ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ جو پاؤں دھونا، یہ فرسٹ ایڈوینٹ ہی تو ہے. اور جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پاؤں دھونا کہاں چھوڑ دیا؟ یہ یوگ کہاں رہ گئی؟ سمجھے؟ کہاں پر ہم پیچھے رہ گئے؟ ہم نے تو تیاری سیکنڈ ایڈوینٹ کی کرنی ہے، دوسری آمد میں شریک ہونا. تو کیا یہودا اسکریوتی کی طرح مسیح کو بھی پکڑوائے، فرسٹ ایڈوینٹ بھی منائے؟ سمجھے؟ وہ فسح میں شریک ہوا ہے. آپ سوچئے، جیسے یہ فرسٹ ایڈوینٹ کی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں نا، ہولی کمیونین ہے نا، یہ شاہ ربانی لارڈ سپر، تو کئی مسیح کے ساتھ خالص نہیں چلتے، وہ شریک ہوں گے. اسپرٹ آف داس کی ہمیں غور کرنا ہے، نکلنا ہے، اپنے آپ کو میچور کرنا ہے. یہاں مار کھائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. ٹھیک خدا کے ساتھ آپ کو پتا ہو کہ میں ایک بلیور ہوں اور کلیسیا کے ساتھ مل کے ورشپ اٹھاتا ہوں، اس کے حکم مانتا ہوں، اس کی یوک کو پہنا ہوا ہے، اور میں چھوٹا، سمجھے، میں پست ہوں، مگر وہ خدا کی نظر میں بڑا. جب اس کی نظر میں چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر برکت والا ہاتھ اٹھ جائے گا. اس کی نظر میں بڑا تبھی ہوں گے جب مسیح کی طرح یوک پہنے ہوئے دوسرے کی خدمت کریں گے. تو پاؤں دھونا، واشنگ فیٹ جو ہے، یہ خدمت کے معنی کے اندر آتی ہے. ایک دوسرے کی خدمت. خدمت کیا ہے؟ پانی پلانا یا کھانا کھلانا صرف یہ نہیں، یہ تو غیر قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں. اس کی روح خداوند کے پاس لے آئے، آگ میں جھپٹ کر ان کو بچا لے، ان کو کلام سنانے والے ان کی زندگیوں کے اندر چینج لے کے آ جائیں. یہ خدمت ہے آپ کی، جس طرح خدا کے بیٹے مسیح نے کی خدمت. آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ میں پاؤں جو دھونا ہے، یہ اب منسٹری کی بات کی ہے، ورنہ تو اس نے اپنے خون سے دھویا ہے، اور 105 باب کے مطابق اس کے کلام سے یہ پانی ہے، کلام کا پانی، اس سے غسل. یہ میں آپ کے پاؤں دھو رہا ہوں، آپ کو کلام دے رہا ہوں، آپ نے خود اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے. اور اگر یہاں پر پاؤں سے جسمانی طور پہ دھوئیں گے تو یہ ظاہری پاکیزگی آئے گی. تو بائبل میں ظاہری پاکیزگی شریعت میں تھی، اب کلام سے غسل پاتے ہیں. اور پاؤں دھونا کا معنی ٹرم خدمت کے معنی کے اندر آ رہا ہے. پاکیزگی جو مسیح نے صلیب پہ دینی ہے، اس میں شراکت کی بات کی جا رہی ہے. ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کی کا بوجھ اٹھانے کے یوگ کے معنی کے اندر آ رہا ہے
کہ جیسے کرائسٹ نے کہا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی. تو کہاں سے سٹارٹ کرو گے؟ گھر سے کرو گے نا. وہاں پر کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر آگے کرو. پھر کلیسیا کے اندر وہ دکھے گا. سمجھے؟ کلیسیا کے اندر اس کی پہچان ہوگی. اس لیے ہر طرح کا جھوٹ، فریب، دغا بازی، لالچ، دنیا کا گناہ وہی ترک کرے گا جو اس کے ساتھ شریک ہے. تو لکھا اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوں تو میرے ساتھ بولیے شریک نہیں ہے. میں آپ شریک ہو گئے. کیا مسیح نے آ کے پاؤں دھوئے؟ کیا پاؤں دھونے سے کوئی شریک ہوتا ہے؟ اس کے خون کے اوپر ایمان لا کر ہم پاک ہو گئے. تو ان کو یہ موقع دیا گیا اور ان کے کلچر کا حصہ بھی ہوتا تھا. جب کرائسٹ کس کے گھر میں گیا، شمعون کے گھر میں تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا. تو اس سے انسلٹ کی. کھانا تو کھلایا مگر پاؤں نہیں دھوئے. تو ایک پھر عورت آ کر اپنے آنسوں سے اس کے پاؤں دھونے لگی. تو کرائسٹ نے کہہ دیا کہ میں جب سے آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کرائسٹ نے کمپلین تو کی ہے کہ تیری لائف کے اندر اوپری آگ ہے، تو دنیا کا آدمی ہے، تو مجھے کھانا کھلا کر خدمت دکھا رہا، پانی تو تو نے دیا نہیں جو اس کلچر کے مطابق تھا. ابراہم نے یہوہ اور فرشتوں کو بھی کہا کہ آپ ریسٹ کریں، پاؤں دھونے کو پانی دیا. یہ تو کلچر کا حصہ تھا، ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. مگر بائبل کے اندر روحانی طور پر سب سے بڑا کلچر ہی ہمارے پاس ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں، یعنی ان کو گناہ سے نکالنے والے، مشکلوں سے نکالنے والے بن جائیں. کتنی روحیں جیتے ہیں لوگ، کتنوں کو کلام سناتے ہیں، کیا منسٹری کی، کیا خدمت کی، اور اندر کلام، اندر آپ کے پاس یہ لیونگ واٹر، آپ نے یہاں چشمے رکھے ہوئے ہیں اندر، اور کسی کی خدمت نہ کریں، کسی کی زندگی نہ بچائیں، وہ بیماریوں میں، موت میں، گناہ میں مر جائے. اس لیے اپنی لائف سے خدا کے نام کو جلال دیتے رہنا ہے. تو لکھا میں نے تمہیں ایک نمونہ دے دیا، اب تم پر بھی فرض ہے. تم پر بھی، آپ پر فرض ہے. فرض ہے یا نہیں؟ آپ یہ دیکھ کے سارے ہی ہاں کہیں فرض ہے. آپ کہیں گے انہوں نے کہنا یہ تو کر ہی رہے ہوں گے فرض ادا، پر پوچھنا تو ہے نا. کرائسٹ نے کہا تم پر بھی فرض، ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. تو میں نے بتایا یہ منسٹری کے اندر ہے. آپ نے دوسرے ساتھی کی خدمت اس کی مشکل وقت میں کر کے اس کو نکال لیا، تو یہ خدمت آپ پر فرض ہے. فرض ہے، فرض ہے. یس، گڈ. آپ پر، سب پر، ہم سب کہیں گے فرض. تو کتنا فرض روز پورا کرتے؟ ہاں، کتنا فرض پورا کیا؟ آپ نے روز کسی کے پاؤں دھو دیے، یعنی اس کی خدمت کر دی، اس کو مشکل سے نکال لیا، تو آپ نے مسیح کے اس یوگ کو اپنے اوپر دکھا دیا. پریز دی لارڈ. اور اگر کہیں مرتا ہے تو ہاں، اس لیے روحیں نہیں جیتی جاتی. اکڑ پتہ نہیں کس چیز کی ہے، کس چیز کی اکڑ. زبان کے اندر کوئی مٹھاس نہیں، کلام نہیں، کس چیز کی اکڑ ہے؟ کیا بھائی، کیا بن گئے؟ کس نے تمہیں مسیح کہ خون سے پاک کیا؟ آپ کہتے ہیں یسوع نہیں، خود تو کیا اس کے پیچھے رہ گئے؟ ہمارے گھرانوں کی گواہی کلیسیا کے اندر پریزنس، کوئی ناگہان کیوں ہو خدا کے ساتھ چلنے والے. تو لکھا ہے، میں نے نمونہ دے دیا، اب تم پر بھی فرض ہے. فرض ہے، ٹھیک ہے. تو آپ گھر جا کے سوچنا بھی فرض تو ہے، فرض پورا کیا. کسی کی ہو نا 2-3 بیٹیاں، کہتے جی ماں پیو دا فرض ہے نا ان کی شادی کرنی، سمجھے؟ تو وہ کرتے رہتے بیٹوں کی شادیاں.
हमारे पे फर्ज है, तो वाकई फर्ज है, उन्होंने ही करना। तो बाकी ये जो मसीह ने कहा है, ये किसका फर्ज है? सिर्फ मसीह का? हम सब के ऊपर ये योग लगा दिया गया, ठहरा दिया गया है कि एक दूसरे की खिदमत करो। आमीन। एक दूसरे की सोल विनिंग करो, बचाओ, लाओ उनको मसीह के पास। सब करो कि जो हमें कहा गया है, जो दे दी गई है, ये फर्ज है, हमें साबित करना। आमीन। आप मुझे 43 साल से मिनिस्ट्री करता देख रहे हैं। मैं आगे भी बताया कि कभी मेरे अंदर सुस्ती देखी आप? ये योग पहना हुआ, ये मेरा फर्ज है, मुझे ये काम करना है, खिदमत करनी है, लाचारी से नहीं, मजबूरी से नहीं, दिखावे के तौर पर नहीं, ये योग मेरे ऊपर है। मेरे मसीहा ने, खुदा के बेटे ने जमीन के ऊपर तजस्सुम में आकर कुर्बान होकर मुझे बचा लिया है, तो मैं भी खिदमत करूंगा, मैं भी करूंगा, हटूंगा नहीं। और पौलुस कहता है हम हटने वाले नहीं। ये मैं एक हवाला पतरस के खात में, पतरस कहता है ऐ जवानों, समझे, बुजुर्गों के ताबे रहो, अपने बुजुर्गों के। गैर रूहानी मां बाप के तो सारे ही ताबे होते हैं ना, बुजुर्गों के, जिन्होंने कलाम सुना है, जिन्होंने खिदमत की, उनके ताबे। और लिखा है फिरौतनी से एक दूसरे की, आगे लिखे सबसे बढ़ करके एक दूसरे की खिदमत करो, खिदमत से कमर बसता रहो। जिस तरह उसने अपनी कमर में रुमाल बांध लिया, कमर बसता रहना खिदमत के लिए। आपने मौका जाया नहीं होने देना, खुशी का हो, गमी का हो, दुख का हो, आपने साबित कर देना है कि काना गलील की शादी के अंदर क्राइस्ट, उसके डिसाइपल मौजूद है उसकी खिदमत करने के लिए। वो तो आप उनकी खिदमत के लिए आया है कि उनके पानी को मैं बना, वो तो आप आया, समझे। हमारी जिंदगियों के अंदर उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। तो लिखा ऐ जवानों, समझे, तापे रहो। और फिर लिखा है एक दूसरे के खुशी से कमर बस्ता फिरौतनी के साथ। इसका मतलब है हम्बलनेस। तो ये हम्बलनेस है ना क्राइस्ट की, के वॉशिंग फीट, पांव का धोना है, ये हम्बलनेस है, हलीमी है, फिरौतनी है। आप अपने घर के अंदर ये अमल जरा शुरू कर दें, आपके सारे घराने के लोग बच्चे, समझे, माहौल ही चेंज हो जाए। आपके सामने जो बदतमीजी करता है वो भी ठीक हो जाए, समझे। पर वहां तक पहुंचने के लिए बर्तन में पानी डाल के जाना पड़ेगा। यहूदाई से युति तक जाना पड़ा, वहां पर पहुंचना पड़ा। ये नहीं कहा कि आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आता तो ना, पहुंचना पड़ा। आगे नहीं आया, नहीं पाक हुआ तो ये उसका काम है। पर क्राइस्ट ने खिदमत करके दिखाई। निकल जाए आपने उस खौफ से जो अना के, जिद के, हसद के, गैर रूहानी ऊपर लिए हुए हैं, उनसे निकलकर एक दूसरे की फिरौती से खिदमत करने वाले बन जाए। तो लिखा है कि फिरौती से उसके हाथ के नीचे वो वक्त पे तुम्हें सरफराज करेगा, का मुकाबला करता, मगर फिरौतियों को तौफीक यानी फजल बख्शता है, बरकतों से मालामाल कर देता है। आप खिदमत करना शुरू कर देंगे। और क्राइस्ट के तेरह बात यूहन्ना ने ये बात की, अगर तुम इन सब बातों पर अमल करोगे तो क्या आगे लिखा है, ये आराम है, ब्लेसेड वो शख्स है जो उबे करे। लिखा है आराम पाएंगे। फर्स्ट एडवेंट में हम अब तैयारी सिर्फ खुशी मनानी नहीं, खिदमत करने का तहिया घराने को खड़ा करें। तू ईमान ला, तू तेरा घराना बोलिए नजात पाएगा। मेरा जुआ मलाई, मेरा बोझ हल्का है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मुझ उस्ताद ने जो किया तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करो। मेरा जुआ यानी क्राइस्ट का आपने ऊपर लेना है तो तुम्हारी जाने आराम
ابدی آرام کے لیے اس یوگ کے اندر دوسری خدمت کرنے کا تہیا کر لیں. آئیے کھڑے ہو جائیں.